अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं वादे के मुताबिक हाजिर हूं। मैंने आपको बताया था कि मैं उन राजों से पर्दा उठाऊंगा जिनके ऊपर आज दिन तक इसलिए पर्दा डाला गया क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान के जर्नैल नंगे होते हैं। आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के बाद बहुत से जर्नैल आए, लेकिन आज दिन तक बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मामले से पर्दा नहीं उठाया गया। अहम तरीन किरदारों के ऊपर से पर्दा नहीं उठाया गया, क्योंकि जो भी पर्दा उठाता है या तो वो मारा जाता है या जिनके ऊपर से पर्दा हटता है वो रास्ते से हटा दिए जाते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर के कत्ल का जो है वो इल्ज़ाम बहुत से लोगों के ऊपर डाला गया, लेकिन जो प्राइमरली ये इल्ज़ाम लगाया गया वो उनके खामद आसिफ अली जरदारी के सर के ऊपर लगाया गया। और आसिफ अली जरदारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद पाकिस्तान आए। उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और पाकिस्तान खप्पे के नारे के बाद जाहिर बात है कि वो सदर पाकिस्तान भी बन के बैठ गए। लेकिन पाकिस्तान खप्पे का जो ये नारा है उसने उनको क्या फ़ायदा पहुंचाया और क्या फ़ायदा नहीं पहुंचाया वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन ये कहानी दरअसल असल में क्या है, इसके ऊपर से आज पर्दा हटाना ज़रूरी है। और ये पार्ट 1 है जिसके अंदर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की पहली साजिश जो ही वो एयरपोर्ट से आई, लैंड हुई, जहां पे रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत भी उनकी हिफाजत के लिए मौजूद था। और बहुत से करेक्टर्स हैं, चौधरी असलम जैसे करेक्टर्स भी इसके अंदर शामिल हैं। धुरंधर फिल्म के अंदर बहुत से लोगों का नाम आया, लेकिन नाम आया या नहीं आया वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इन लोगों का किरदार बड़ा अहम तरीन है बेनज़ीर के कत्ल के अंदर, और वो मैं खोलने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। जाहिर बात है पीछे जो ताकत कार फरमा थी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के, वो तो जनरल परवेज मुशर्रफ ही था, और बाकायदा तौर के ऊपर आईएसआई के जरिए जनरल इशफाक परवेज कियानी के जरिए ये काम करवाया गया। लेकिन काम ग्राउंड के ऊपर किसने किया, आज दिन तक इल्ज़ाम जाहिर बात है आसिफ जरदारी के ऊपर लगाने की कोशिश तो की गई, लेकिन क्राइम सीन को आसिफ जरदारी ने नहीं धोया था। किसने क्यों धोया था उसके ऊपर पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे। रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर क्या हुआ था जब ब्रिगेडियर एजाज शाह ने जाके बेनज़ीर भुट्टो को बता दिया था कि आप आज लियाकत बाग ना जाएं क्योंकि आज आपके कत्ल का बाकायदा तौर के ऊपर मंसूबा बनाया जा चुका है, लेकिन फिर भी बेनज़ीर लियाकत बाग गई। लेकिन आज पार्ट 1 में हम बात करते हैं कि इस कत्ल की वजह क्या थी और क्यों जर्नैल इतने डरे हुए थे और क्यों वो मिले हुए थे जनरल मुशर्रफ के साथ कि उन्होंने बेनज़ीर के कत्ल के लिए क्या क्या इकदाम किए। देखिए, मेन वजह यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब दुबई के अंदर थी तो जलावतनी की जिंदगी तो वो गुजार रही थी, लेकिन इस दौरान वो मुसलसल पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए महदूद करने की बातचीत वो करती थी। और ये उस वक्त के ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह आज ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है, आसिम मुनीर अपने आप को खुदा समझता है, इसी तरह जनरल मुशर्रफ उस वक्त अपने आप को खुदा समझता था। और जिस तरह उसकी मौत हुई वो तो आपके सामने ही है, लेकिन इसी तरह ये लोग आसमान से ऊपर होते हैं जब ताकत के अंदर होते हैं, और आसमान खा गया जो है वो जमीन खा गई, आसमान कैसे कैसे वो तो आपने सुना ही है। लेकिन बहरहाल जनरल मुशर्रफ को किसी तौर ये कबूल नहीं था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए उनको चैलेंज करें। अब हम सन 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक सियासी चाल के तौर के ऊपर अपने मुस्तकबिल के सियासी अहदाफ और इक़्तिदार के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग नया खेल शुरू किया, सियासी खेल शुरू किया। ये वो वक्त था जब आसिफ अली जरदारी जो हैं वो तकरीबन, और बेनज़ीर भुट्टो इसके बारे में बात करती रही हैं, वो उस दौरान तकरीबन आसिफ अली जरदारी 11 साल से मुख्तलिफ और मुतज़ाद इल्ज़ामात के तहत कैदोबंद की सऊबतें काट रहे थे। इसी दौरान जनरल मुशर्रफ पटारो कैडेट कॉलेज, जहां से आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक है, उनके एक पुराने साथी आसिफ अली जरदारी के मामूजाद भाई जुल्फ़िकार आफिंदी, जो उस वक्त कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला थे, उनकी अयादत के लिए आउट ऑफ द ब्लू फौरन जा पहुंचे। और उनसे गुफ्तगू के दौरान जनरल मुशर्रफ ने रस्मी तौर के ऊपर उनको कहा कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं या कोई खिदमत कर सकता हूं तो जरूर बताएं।
اسی لمحے ذوالفقار آفندی نے لاشعوری طور کے اوپر کہا جاتا ہے انسانی ہمدردی کے تحت اپنے کزن آصف علی زرداری سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اصل سازش کا آغاز ہوا۔ ملاقات کا خاص طور کے اوپر اہتمام کیا گیا۔ جنرل مشرف نے فوراً احکامات جاری کیے اور جیل میں قید آصف علی زرداری کی ذوالفقار آفندی سے ملاقات کروائی گئی، اور اس کے بعد صرف جنرل مشرف کے حکم کے اوپر، ایک آرڈر کے اوپر، کیونکہ جنرل جو ہے پاکستان کے اندر آرمی چیف جو ہے وہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ننگا بادشاہ ہوتا ہے، تو صرف جنرل مشرف کے حکم کے اوپر آصف علی زرداری کو رہا کر دیا گیا۔ یہ رہائی کسی عدالتی فیصلے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ ایک سیاسی منصوبے کا حصہ تھی، ایک ایسا منصوبہ جس کا مقصد مستقبل میں محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کا الزام آصف علی زرداری کے اوپر ڈالنا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی جو ہے منظور تھا، اور میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس کے بارے میں آپ کو دوں گا، کیونکہ اس وقت میں بھی فوج کے اندر تھا جب یہ قتل ہوا، اور میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہا تھا۔ چھٹی کے اوپر راولپنڈی میں آرمی ہاؤس کے بالکل ساتھ میرا گھر ہے، وہاں پہ میں موجود تھا۔ چھٹی کینسل ہوئی، ہمیں کوہاٹ واپس جانا پڑا، اور بہت سے معاملات ہیں جن کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اصل قتل کی سازش کا جو پہلا مرحلہ تھا، پہلے مرحلے میں ہم واپس آتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کراچی کے ضلع ملیر کے علاقے سوراب گوٹ میں پائنز ہوم ٹاؤن، ابھی آپ نے نوٹ کرنی ہے یہ چیزیں، ریکارڈ کے اوپر یہ ویلاگ موجود ہے۔ کراچی ضلع ملیر کے علاقے سوراب گوٹ کے پائنز ہوم ٹاؤن میں رہائش پذیر ایک پولیس انسپکٹر اعظم خان محسود کے سگے بھائی شیر زمان محسود کو ایک فوجی میجر جس کا نام میجر محمود تھا اور ISI کے لیے کام کرتا تھا، اس کے ذریعے پیسوں اور حیدرآباد میں زرعی زمین کا لالچ دے کر محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ISI کی جانب سے میجر محمود OC کراچی کی جانب سے براہ راست یہ آفر کی گئی۔ یہ سازش اس وقت ناکام ہوئی جب انسپکٹر اعظم محسود نے کچھ دوستوں کو اس بات کے بارے میں بتایا اور ان کو اس کا علم ہو گیا۔ انہوں نے بروقت شیرزمان محسود کو اس سنگین جرم کے انجام سے آگاہ کیا، اور یوں پہلا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 2013 میں شیرزمان محسود کو اس کے قبیلے کے جو لوگ محسود ٹرائب، جو اس وقت واضح طور کے اوپر بیت اللہ مسعود جس کو الزام ٹھہرایا گیا تھا، اس کے ساتھ براہ راست تعلقات تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ کراچی چاہے دہشت گرد ہوں یا چاہے فوجی سپانسرڈ دہشت گرد ہوں، پراکسی ایلیمنٹس ہوں، جس طرح اس وقت لشکر طیبہ کا فرنٹ ہے یا جماعت الدعوہ کا فرنٹ ہے، یا خاص طور کے اوپر کراچی میں اس وقت سپاہ صحابہ کا ہیڈ کوارٹر ISI کی پیٹرنیج میں الجڈلی چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ لشکر جھنگوی کا ہیڈ کوارٹر بھی کراچی کے اندر چل رہا ہے۔ تو تعلقات سارے جو ہیں، پیسہ سارا کراچی سے اٹھایا جاتا ہے، پورے پاکستان میں پھیلایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے 2013 میں شیرزمان محسود کو اس کے قبیلے کے جو محسود ٹرائبزمین جو ملیٹنٹس تھے، اس کے اندر عالم سید محسود اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے منگو پیر، سلطان آباد، ویسٹ کراچی میں دھوکے سے بلا کر ذبح کر کے قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ ایک لوز اینڈ تھا۔ میجر محمود نے اس کو جو کام دیا تھا وہ ایک لوز اینڈ تھا، اس لوز اینڈ کو ٹائی کر دیا گیا۔ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قتل کے اوپر جو بات کرتا ہے یا جو ایکسپوز ہوتا ہے وہ رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے نام شاید میں یہاں پہ براہ راست نہ لوں جو زندہ ہیں، لیکن وقت ضرور آئے گا، اور میں دعوت دیتا ہوں اس کے اوپر، جب پاکستان کے اندر آزادی ہو تو جوڈیشل پروب ہو تو وہ لوگ جو اس وقت چھپے ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ پھر ہم آتے ہیں جناب کارساز منصوبے کے اوپر۔ پہلے منصوبے کی ناکامی کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے لیے سندھ پولیس کا استعمال کیا جائے، بالکل اسی طرز پر جس طرح میر مرتضی بھٹو کو قتل کروایا گیا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی دبئی سے واپسی پر کراچی ایئرپورٹ پر عوام کا ایک بہت بڑا سمندر موجود تھا۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق مزار قائد پر حاضری کے بعد حملہ نمائش چرنگی کے اوپر ہونا تھا، لیکن عوامی ہجوم اس وقت، اس کی وقت کی کمی، بے تحاشا لوگ اور رات کے اندھیرے کے باعث منصوبے میں تبدیلی کی گئی۔ یہ پنڈی میں بے نظیر کو یہ نہیں مارنا چاہتے تھے، مجبوری ان کی بن گئی تھی۔ کارساز حملہ وہ
فائنل انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ یہاں پہ ہم یہ کام کر لیں گے، اور آئی ایس آئی کے بہت سے لوگ اس کے اندر انوالو تھے، سیکیورٹی کی مکمل گرفت اس وقت موجود تھی، تو پھر بھی حملہ کس طرح ہوا؟ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ جو فیکٹس ہیں وہ آپ نے سمجھنے ہیں کہ جلوس کے اگلے حصے کی ذمہ داری سندھ پولیس کے انسپکٹر خان محمد زرداری کے پاس تھی۔ خان محمد زرداری صاحب بھی بعد میں کچھ عرصے بعد ان کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال ہو گیا۔ ان کو کہا کہ جی یہ نشے کے اندر گاڑی چلا رہے تھے، حالانکہ پیٹرول ان کے ساتھ اسکواڈ بھی تھا، 7 جا رہے تھے، اور ان کا گاڑی کے ٹائر جو ہے وہ نکلا، اور وہ گاڑی الٹی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ بات کی کہانی ہے، لوز اینڈ ٹائی کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جلوس کے اگلے حصے کی ذمہ داری سندھ پولیس انسپکٹر خان محمد زرداری، آصف علی زرداری صاحب کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ذہن میں رکھیے، اور یہ ریلیشن بھی اتنا خاص کوئی نہیں ہے۔ جبکہ بیک اینڈ عقبی حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ انسپکٹر سعید رند کر رہے تھے۔ پورے سیکیورٹی آپریشن کی نگرانی جو ہے بے نظیر بھٹو کے لیے وہ ڈی ایس پی نواز رانجھا کر رہے تھے، جو بعد میں شہید ہو گئے، نواز رانجھا، ٹھیک ہے۔ یہ کارساز پہنچنے سے قبل لیکن جلوس سے الگ ہو چکے تھے ڈی ایس پی شہید نواز رانجھا، وہاں پہ نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اب وہ زندہ ہی نہیں ہے تو کیوں وہ بتائیں گے؟ کس کے کہنے کے اوپر بتائیں گے کہ وہ کیوں نہیں تھے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ٹرک جو اس وقت آپ کو تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ خصوصی لوکل بلٹ پروف گاڑی کے طور کے اوپر اس کو تیار کیا گیا تھا، جس کے عقب میں عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت اپنی سفید ہونڈا ایکارڈ میں سیکیورٹی کے اوپر مامور تھا، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو نہ تو سندھ پولیس کے اوپر اعتبار تھا نہ کسی اور کے اوپر اعتبار تھا۔ انہوں نے سیکیورٹی کے لیے اپنے لوگوں کو وہاں پہ کہا ہوا تھا کہ آپ نے سیکیورٹی کرنی ہے، تو اس لیے عبد الرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت وہاں کے اوپر موجود تھا، جو لیاری کا ڈان تھا، اور وہ وہاں پہ اپنی سیکیورٹی اور اپنے لڑکے لے کے آیا ہوا تھا، اور آخر میں بے نظیر بھٹو کو وہاں سے بچا کے نکال کے لے کے جانے والا بھی عبد الرحمان بلوچ ہی تھا اور رحمان ڈکیت ہی تھا، جو ان کو وہاں سے نکال کے اس سے پہلے کہ کوئی تیسرا ایکشن، پہلا نہیں دوسرا تیسرا ایکشن کیا جاتا، وہ اپنی اس سفید ہونڈا ایکارڈ گاڑی میں بے نظیر بھٹو کو نکال کے بٹھا کے نکل چکا تھا۔ اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ چاروں طرف پولیس موبائلز تھے، کمانڈوز تھے پولیس کے، سخت ناکے تھے، کوئی ایک شخص بھی رحمان ڈکیت آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پہ تعینات کروایا ہوا تھا۔ پنڈی میں بھی میں ایکسپوز کروں گا کہ کون بندہ تھا جو سیکیورٹی کارڈن کے اندر سے نکل گیا۔ چاروں طرف پولیس موبائل کمانڈوز کے باوجود جو ہے کوئی ایک شخص بھی بغیر چیکنگ کے جلوس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر محترمہ کے ٹرک کے بائیں جانب جو آپ کو تصویر میں اس وقت پولیس موبائل نظر آ رہی ہے، اس کے پچھلے حصے میں رکھے گئے بریانی کے خاکی کارٹن میں زوردار دھماکہ ہوا۔ تمام توجہ اس طرف ہوئی، یہ ڈائیورژن تھی۔ چند سیکنڈ بعد ایک خودکش حملہ آور نے دوسرا دھماکہ کیا، نتیجہ 200 سے زائد بے گناہ شہری شہید ہوئے، کیونکہ بے تحاشا لوگ وہاں پہ تھے۔ دھماکے کے فوراً بعد رحمان بلوچ اکیلے محترمہ بے نظیر بھٹو کو کارساز سے بلاول ہاؤس لے گیا، اور شاید اسی لیے بے نظیر بھٹو اس حملے کے اندر بچ گئی۔ اب یہاں پہ سچ کو دفنانے کی جو کوشش کی گئی، اس حملے کے اصلی ذمہ داروں تک پہنچنے کی کبھی بھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ اگر کسی نے کوشش کی تو اس کو اوپر ٹاپ سے آرڈر آیا اور اس کو رستے سے ہٹا دیا گیا، بالکل اس طرح جس طرح لیاقت باغ میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلانے سے پہلے کرائم سین کو دھو دیا گیا تھا۔ اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن اس حملے کے اصل ذمہ داروں کو آج دن تک نہیں پکڑا گیا، اور اس کے بعد اس حملے کا سارا الزام شیرزمان محسود کے کم عمر ساتھی طیب محسود کے اوپر ڈال دیا گیا، وہی شیرزمان محسود جسے ذبح کر دیا گیا تھا۔ پہلے اسے لاپتہ کیا گیا، پھر کافی عرصے بعد CNN کے ذریعے اعلان کروایا گیا کہ طارق گرباز اور لشکر جھنگوی کے دہشت گرد قاری اسلم کے ساتھ وہ ڈرون حملے کے اندر مارا گیا ہے۔ اندازہ کریں، وہ سوال جو آج بھی زندہ ہیں ان کے مارے جانے کے باوجود، کہ اگر پاکستان کے فوجی اسٹیبلشمنٹ ISI اور GHQ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ذوالفقار افندی نے مشرف کو کوئی تحریری درخواست دی تھی
یا آصف علی زرداری نے رہائی کے لیے کوئی عرضی ڈالی تھی تو وہ سامنے کیوں نہیں لائی جاتی کہ جی آصف علی زرداری نے ڈیل کی تھی اپنی رہائی کے لیے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ ذوالفقار آفندی کے بیٹے زین آفندی نے، جو نہ تو سیاست میں ہے، نہ کسی عہدے کے اوپر ہے، نہ کسی سکینڈل کے اندر ہے، انہیں 2021 میں گھر کے اندر گھس کر کیوں قتل کیا گیا؟ بھائی بڑا تگڑے لوگ تھے پھر بھی یہ سوال حساس ہے، مگر انگلیاں خود بخود مقدس اداروں کی طرف اٹھتی ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آصف علی زرداری ہمیشہ ڈکٹیشن ماننے سے بہرحال انکار کرتا آیا ہے. وہ مانتا ہے کہ میں بدماش ہوں، میں ڈکیت ہوں، جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ لو، لیکن میں تمہاری ڈکٹیشن نہیں مانوں گا، جس کے ثبوت ہم نے کئی دفعہ دیکھے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی صدر پاکستان آصف علی زرداری کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عاصم منیر اگلا صدر بننا چاہتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں 28ویں ترمیم کے بعد. اب میں یہاں پہ کوئی قسم کی انڈورسمنٹ تو نہیں دے رہا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ پارٹ 2 کے اندر راولپنڈی کے اندر جو کچھ ہوا وہ میں کھولنے جا رہا ہوں، اور بہت سے لوگوں کی بہت سی ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ سر یہ اگر آپ کام کریں گے تو بہت سے لوگ اب بھی اعلیٰ عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو مارے جائیں گے. فوج کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ناموں سے پردہ ہٹایا جائے اور بتایا جائے کہ اندر کھاتے یہ کہانی کیا چلائی جا رہی ہے، کس طرح چلائی جا رہی ہے، کیونکہ وہی کھیل دوبارہ کھیلا جا رہا ہے اور اس کھیل کو ایکسپوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو پہلا حصہ کیسا لگا؟ جن لوگوں کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے حصے کے اوپر جا کے ان تمام پردہ نشینوں کے نام بتائیں؟ اور تیسرا پلیز سوچ کے بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کی راز بھی ہم نے رکھنے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی خطرے کے اندر ہے. اس لیے شاید ان کے نام نہ ہم نے لیے ہیں پہلے حصے میں، نہ دوسرے میں لے سکیں، لیکن حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے ہے. اور اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے تو تبھی عمران خان کو بھی ہم بچا پائیں گے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.